अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अकाबला की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी ये दिलचस्प कहानी का आगाज करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल हॉरर उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजम से क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ फराजू, क्या जुनूब से फिर कोई मुखालिफ हवा चली है? मैंने शवालों के इलाके की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल मुकद्दस काबला के मुहाफिज दस्ते का काबू पुरस्रार तौर पर कत्ल हो गया। बदकिस्मती से ये वाकया हमारे कबीले में पेश आया है, मगर देवताओं की कसम सरदार, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा सानिया हुआ है, मेरी जिंदगी में पहली बार। गजब हो गया मोज़ेज़ सरदार, फराजू खौफजदा लहजे में बोला। वो इस तरह गिड़गिड़ा रहा था जैसे मैंने इस वाक़े पर उसे कोई जवाब तलब किया हो। कौन फराजू, मुझे सोचने दो। मैंने अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए मुदबराना अंदाज में कहा। मैं फराजू से ज्यादा सरासीमा था, लेकिन अपने नायब पर इस कैफियत का इजहार नहीं कर सकता था। मैं उसे झोंपड़ी में ले आया, इत्मीनान से बैठकर पूरी बात बताने का हुक्म दिया। फराजू की आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वो गालबन इतनी ज्यादा बातें कहना चाहता था कि एक बात भी इसके मुंह से नहीं निकल रही थी। मैंने इसका शाना थपथपाकर उसे दिलासा दिया। इसी असना में मेरे पेशरो कलारी की दोनों बीवियां नाश्ते के लिए मेरी मरगूब जंगली फल और दूध का ख्वान लेकर हाजिर हो गईं। वो दोनों भी बेहद गमगीन नजर आ रही थी। उन्होंने हस्बे मामूल मेरे सिखाए हुए सलीके के मुताबिक नाश्ता चुना और खामोशी से उल्टे कदमों वापस चली गई। मैंने एक फल उठाकर मुंह में रख लिया। हकीकत तो यह है कि इस वक्त मेरा दिल कुछ खाने को नहीं चाह रहा था। अशमार की गैर मौजूदगी और फराजू की लाई हुई इतला मुझे सख्त ख्वास बख्ता कर रखा था, मगर फराजू के सामने यह जाहिर करना जरूरी था कि मैं कत्तन मुतमईन हूँ और हर काम अमूल के मुताबिक कर रहा हूँ। बूढ़े फराजू ने लुकनत जदा लहजे में मुझे बताया, कल जिस वक्त डॉक्टर जवाद हिंदी बूढ़े सरंगा की लड़की सरिता पर दस्तराजी कर रहा था, उस वक्त कबीले वालों ने सरिता की एक दिलखराश चीख सुनी, लेकिन सब बेबसी के साथ अपनी अपनी झोंपड़ियों में सहमे बैठे रहे। चंद लम्हों के लिए पूरी फजा सन्नाटे में डूब गई। फिर अचानक दिल दहला देने वाला एक शोर बुलंद हुआ और अकाबू की खौफनाक चीख फजा में गूंज गई। अकाबू इतना ताकतवर और चालाक होता है कि हम किसी भी मरहले पर उसके जेर होने और शिकस्त खोरदा अंदाज में चीखने का तस्वर भी नहीं कर सकते। तो इसकी शख्सियत मुकद्दस काबला की निस्बत से हमारे लिए वाजिबुल एहतराम भी है। इसलिए पूरा कबीला बच्चों, बूढ़ों और औरतों समेत झोंपड़ियों से बाहर निकल आया। प्राजू कह रहा था, मेरी आंखें पिघल कर बह जाएं, मोज़ेज़ सरदार, मेरी जुबान गल जाए। खुले मैदान में अकाबू के दोनों हाथ जिस्म से लादा होकर दूर पड़े हुए थे। टांगे मुख्तलिफ सिमतों में बिखरी हुई थी और इसका बकिया जिस्म जमीन पर इस तरह तड़प रहा था जैसे तेल के कड़ाव में डाल दिया गया हो। इसकी खोपड़ी खुशक पत्ते की तरह इधर उधर उड़ रही थी। ऐसा भयानक मंजर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं बज़ाहिर तहम्मुल और दिलचस्पी से फराजू की रुदात सुन रहा था। मेरे ज़हन में अनगिनत सवालात को बुला रहे थे। हर तरफ अंधेरा नजर आता था और फराजू कह रहा था। इस दहशत अंगेज वाक़े के थोड़ी देर बाद काहने आजम जाए वारदात पर पहुंचा और झोंपड़ी में दाखिल हो गया। कबीले के लोग अफरा तफरी के आलम में इधर उधर बिखरे हुए थर थर कांप रहे थे। काहने आजम ने बाहर आकर हाथ के इशारे से मुझे और मेरे आदमियों को तलब किया। हम इसके पीछे झोपड़ी में गए। सरंगा की जवान बेटी सरिता हैरत अंगेज तौर पर गायब थी और उस पर दस्तराजी करने वाला नुवारत बेहोश पड़ा हुआ था। हमने कान आजम के हुक्म पर बेहोश नवारत को उठाकर एक दूसरी झोपड़ी में मुंतकिल किया। उसे होश में लाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खिलाई। जब तक हम वहां रहे वो होश में नहीं आया। लेमोशिम अकाबू का टुकड़े टुकड़े जिस्म कान आजम के इशारे से कहीं रुपोश हो गया था। तिरंगा कहाँ है और कैसा है? मैं अपनी बेताबी पर काबू न पा सका। मैं नहीं जानता, मुझे कोई इल्म नहीं है, फराजू ने बताया। कान आजम ने हम सबको झोपड़ी में चले जाने का हुक्म दे दिया था। मैं कल उसी वक्त से तुम्हारा मुंतजिर था कि तुम्हें बरवकत हालात से मुतला कर सकूं, लेकिन तुम गालबन रात गए वापस आए। इस होलनाक साने पर शवाला उसके कबीले के लोग खुशी से दीवाने हो गए हैं। उनका ख्याल है कि चूंकि ये साना तुम्हारी गुलदारी में पेश आया है, इसलिए फराजो मेरे कदमों में सिर रख दिया। हमारी बर्बादियां करीब है मोज़ेज़ सरदार, अब इबादत के सिवा कोई चारा नहीं। हमें कुर्बानियां पेश करना होंगी। रूठे हुए देवता को मनाने के लिए हमें अपने कबीले के लोगों का खून करना होगा। शवाला के नाम से मेरे जिस्म में आग सी लगने लगी। मुझे गाहे गाहे ये खबरें मिलती रहती थी कि वो खुद सरदार अपनी शिकस्त के बाद निचला नहीं बैठा। हरचंद के वो अभी तक बिस्तर अलालत पर था और इसके जख्म पूरी तरह मुंदमिल नहीं हुए थे। मैंने सोचा, क्या शवाला ही इस खौफनाक साने का सबब है? नहीं, शवाला काबू की अहमियत से वाकिफ है। इसे मालूम होगा कि अकाबला और कहने आजम से बात कैसे छुपी रह सकती है। फिर यकीनन खौफ की एक सर्द लहर ने मेरे सारे जिस्म का अहाता कर लिया। हाँ, मैंने सर झटक कर खुद से कहा, बेशक ये वही है। वो फिर आ गई है। अब न जाने क्या हो, मगर इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मैंने कोई इकदाम किया था? नहीं, मैं तो अपने अजीज दोस्त और मोहसिन सरंगा की बेटी को बचाना चाहता था। मेरा बातन साफ है। लेकिन इससे क्या होता है? वो यहाँ फिर आ गई है। वो कोई खौफनाक ताकत मालूम होती है सरंगा। मेरे ज़हन में इसकी अजमत का हेवला था। सरंगा वो इतने इत्मीनान और इत्मीनान से क्यों बातें करता है? शायद उसे अंदाजा नहीं है या इनकी सरजमीन है। सरंगा वो इतने इत्मीनान और इत्मीनान से क्यों बातें करता है? सरंगा वाकई पागल हो गया। मेरे दिलो दिमाग में अपने मफरूर कैदी दोस्त के बारे में ये जान बरपा था। दिन चढ़े मेरी झोपड़ी के बाहर कबीले के बेशुमार अफराद जमा हो गए। इनके चेहरे लटके हुए थे। मैंने बाहर निकलकर एक ऊंची जगह से इन्हें मुहातब किया।
میں نے کہا میرے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے ہماری عظیم ملکہ مقدس قابلہ کے محافظ دستے کے سپاہی عقابو کو پوری نگاہ سے دیکھا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہ ایک ساتھ چلائے۔ کیا تم جانتے ہو یہ سب کیوں ہوا ہے؟ کیا تمہیں صحیح حالات کا علم ہے؟ کیا تم یہ افسوسناک واقعہ سننے اور دیکھنے کے منتظر تھے؟ کیا اس قبیلے میں نیکی، دوسروں کے کام آنے، خیر خواہی اور احسار کی تعلیم نہیں دی جاتی؟ ہم اپنے معزز سردار کے ممنون ہیں، پھر تمہارے خوف کی کیا وجہ ہے؟ تم اپنی زندگی کے معاملات جاری رکھو، ابھی قربانی کا وقت نہیں آیا ہے۔ ایسی کوئی بات ہوگی تو سب سے پہلے میں قربانی پیش کروں گا۔ ہمارے معزز سردار پر جرا کاکا کی مقدس روح کا سایہ رہے، اس کی عظمتوں میں اضافہ ہو۔ ایک ساتھ بہت سی آوازیں گونجی۔ جاؤ اپنے گھروں کو سدھارو، دیوتاؤں سے رحم کی بھیک مانگو، انہیں خوش رکھو اور خود خوش رہو۔ میں نے انہیں منتشر کر دیا، صرف فرازو میرے پاس رہ گیا۔ میں فرازو کو چھوڑ کر جھوپڑی میں آ گیا۔ مجھے تہلیہ درکار تھا، اشمار ابھی تک غائب تھی۔ سب سے پہلے مجھے اس کا سراغ لگانا تھا، اور فی الوقت اس کی صرف ایک تدبیر میرے پاس تھی۔ میں نے گلے میں لٹکی ہوئی جرا کاکا کی کھوپڑی دونوں ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہرے کے سامنے کی اور شمار کا تصور کر کے دل ہی دل میں اس کے سراغ کا طالب ہوا۔ کافی دیر تک کھوپڑی تھامے رہا، لیکن میرا خالی ذہن کسی جواب سے منور نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ دکھنے لگے۔ کھوپڑی کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے کان اعظم سمرال کی مالا سے مدد چاہی، مگر یہ صورت بھی کارگر نہ ہوئی۔ شاید میں عمل میں کوئی غلطی کر رہا تھا، کچھ بھول رہا تھا۔ آخر میں نے شمار کے سکھائے ہوئے تمام پرسرار علوم آزمائے، وہ بھی میری کوئی مدد نہ کر سکے۔ میں مایوسی سے پیال کے بستر پر بے سود گر پڑا۔ صرف ایک بات کی مسرت تھی، سریتا ڈاکٹر جواد کی حوث کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی۔ سرنگا کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ طویل مدت کے لیے عطاب سے دوچار ہو چکا ہوگا۔ ممکن ہے بدبختی کے اس تسلسل نے اسے جان سے مار ڈالا ہو۔ اس خیال نے میری رگوں میں تہلکہ مچا دیا، مجھے ناقابل بیان اندیشے لاحق ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی جمرال کا خیال میرے دماغ میں آیا۔ جمرال کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں امید کا ستارہ روشن ہو گیا۔ کچھ کرنے ہی سے کچھ ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے سے انتشار بڑھے گا، مجھے متحرک و مستعد رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے گلے میں جرا کاکا کی کھوپڑی اور کاہن اعظم کی مالا درست کی اور جھوپڑی سے باہر نکلا۔ فرازو ایک طرف بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس سے اس جھونپڑی کا پتہ معلوم کیا جہاں ڈاکٹر جواد کو بے ہوشی کی حالت میں لے جایا گیا تھا۔ پھر میں فرازو کو واپس جانے کا حکم دے کر خود اس کی جھوپڑی کی طرف چل پڑا۔ میرا اندازہ درست تھا، جھوپڑی کے باہر ایک دراز عقابو تعینات تھا۔ اس سے میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد آسانی سے یہ بات معلوم کر لی کہ کاہن اعظم اندر جھوپڑی میں ڈاکٹر جواد کے پاس موجود ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کل سے اس علاقے میں ہے۔ میں نے سوچا ایک سردار کی حیثیت سے میں اندر جا سکتا ہوں، یہ کوئی غلط قدم نہ ہوگا۔ اس طرح میں کاہن اعظم کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتا ہوں۔ میں جرات کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر جواد ایک کونے میں بے ہوش پڑا تھا اور سمورال اس پر جھکا کسی زبردست عمل میں مصروف تھا۔ اس نے میری آمد کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا، چنانچہ میں جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ موقع بہت مناسب تھا، میں تیزی سے سمورال کے غار کی طرف روانہ ہوا۔ حالانکہ سمورال سخت لفظوں میں مجھے وہاں جانے کی پابندی عائد کر چکا تھا، لیکن اس طریقے میں مجھے بہرحال اپنے لیے ایک آدمی ہموار کرنا تھا۔ میرا دوست رنگا نہ رہا، سمورال نہ رہا، اشمار چلے گی، ترام مر گئی، اب جمرال ہی رہ جاتا تھا۔ راستے بھر طرح طرح کے اندیشے میرا دماغ پرگندہ کرتے رہے۔ مجھے کسی شخص کے سہارے کی ضرورت تھی۔ جمرال کاہن اعظم اور سمورال کا نمر ذہین لڑکا اپنے کمرے میں عبادت کر رہا تھا۔ آہٹ سن کر وہ چونکا، پھر جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس طرح چیخ مار کر اٹھا اور ایک طرف سمٹ گیا۔ جمرال کے ہاتھوں میں لوہے کی ایک سلاخ تھی جو اس نے اپنے سینے کے ساتھ دبکا لی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کے اس رویے نے مجھے تذبذب میں مطلع کر دیا۔ اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھی جیسے میں کوئی خوفناک درندہ ہوں اور اب اسے پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کی۔ جمرال مجھے پہچانتے نہیں کیا؟ میں ہوں جابر بن یوسف، تمہارا دوست۔ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ معزز سردار، جمرال نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ میں بڑی الجھنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں میرے دوست، میں سخت اذیت میں ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری دوستی کا اعتماد چاہتا ہوں۔ اتنے سنگدل نہ بنو، آخر ہم نے کچھ اچھے دن گزارے ہیں ایک ساتھ۔ کیا تم بھی مجھے دھتکار دو گے؟ میں کسی سازش کے ساتھ تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ ایک اجنبی جزیرہ توری پر کیا سازش کر سکتا ہے؟ وہ تو ہمدردوں کا طالب ہے۔ میری پلکیں بھیگ گئیں۔ میں مجبور ہوں سعیدی۔ جمرال کچھ اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، دیر نہ کرو، فوراً چلے جاؤ۔ دیوتا یہی چاہتے ہیں۔ دیوتاؤں کا نام نہ لو، میں نے تلخی سے کہا۔ تم ابھی بچے ہو، مجھے معلوم ہے تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا۔ میں کاہن اعظم کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس گستاخی کی بنا پر مجھ سے کھچا کھچا رہتا ہے۔ میرا تم اتنے خوفزدہ ہو تو میں چاہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم نے رشتوں کا خیال نہیں کیا۔ ممکن ہے کسی روز تمہیں اپنے رویے پر ندامت ہو۔ میں تمہاری مرحوم بہن کا شوہر ہوں۔ میں کوئی ایسا برا شخص نہیں ہوں جس سے تمہاری بہن کے مرنے کے بعد تمام رشتے ٹوٹ جائیں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جمرال کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے میں سرعت سے غار کے باہر آ گیا۔ جمرال کے پاس مزید رکنا قطعی فضول تھا۔ اس لڑکی کی تربیت بہت سخت ہوئی تھی اور وہ اپنے ذی مرتبت باپ کا بے حد فرمانبردار فرزند تھا۔ مجھے شدید تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ جمرال کے سلوک نے اور دل گرفتہ کر دیا تھا۔ مجھ سے واپس نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ایسا قدم اٹھاتا ہوا میں ایک ویرانے سے گزر رہا تھا، نڈھال ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی۔ میں واقعات حادثات کی کڑیاں ملاتا ہوا اونگنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں نے دوبارہ ذہن سے وحشتیں، جھٹکی، مایوسی، اداسی کے جذبات جو بار بار مجھ پر طاری ہو جاتے تھے، انہیں دور کیا
اور ایک قدم کے ساتھ آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قدم دوبارہ ڈاکٹر جواد کی جھوپڑی کی طرف اٹھے۔ اس بار کاہن اعظم سمورال سے میں دو ٹوک گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ عقابوں نے میرا راستہ چھوڑ دیا۔ اندر پہنچتے ہی میں سکتے میں رہ گیا۔ میری گناہگار آنکھوں نے ایک اور لذا خیز منظر دیکھا۔ ڈاکٹر جواد ایک چٹائی پر لیٹا تھا۔ اس کے پیٹ میں دائیں پسلی کی جانب ایک کسی دھات سے بنی ہوئی ایک پلکی چھرے کی طرح اس کے پیٹ میں دائیں پسلی کی طرف کسی دھات کی بنی ہوئی ایک نلکی چھرے کی طرح پیوست تھی۔ تقریباً 1.5 گز لمبی نلکی کا دوسرا سرا مٹی کے ایک بڑے تسلے سے منسلک تھا اور نلکی کے سوراخ سے ڈاکٹر جواد کا خون قطرہ قطرہ ہو کر تسلے میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ خون کا رنگ بالکل سیاہ تھا، مگر ڈاکٹر جواد کی جلد بدستور گندمی تھی۔ کاہن اعظم سمورال جارا کاکا کی کھوپڑی ایک چراغ کے سامنے رکھ کر کچھ بدبدا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں تسلے میں گرنے والے خون کے قطروں پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کام میں وہ اتنا منحکم تھا کہ اسے میری آمد کا احساس تک نہیں ہوا۔ یا ممکن ہے اس نے مجھ جیسے بے ضرر آدمی کی موجودگی کو کوئی اہمیت نہ دینا چاہیے ہو۔ جب سے ہم نے اس پراسرار علاقے میں قدم رکھا تھا، ہماری آنکھیں اس قسم کے واقعات کی عادی ہو گئی تھیں۔ کوئی اور یہ کہتا کہ زمین الٹی ہو گئی ہے، ہم سب آسمان پر لوٹ گئے ہیں، تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کالے علم کے بھیانک واقعات، جادو اور دیوتاؤں کے نام سے وجود میں آنے والے کرشمے، ہر چیز عجیب تھی۔ ہر بار ایک نئے واقعے کا تجربہ ہوتا تھا۔ ذہن اب آسانی سے انہونی باتیں قبول کر لیتا تھا، پھر بھی متاثر تو ضرور ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جواد کی عبرت انگیز حالت دیکھ کر میں سرتپا لرز گیا اور سمورال کے کام میں حلال انداز ہوئے بغیر ایک کونے میں دبک کر کھڑا ہو گیا۔ شام ہو چلی تھی۔ میرا جسم دن بھر کی تگودو کے بعد نڈھال ہو گیا تھا۔ میں پریشان حال اپنی جھوپڑی کا رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ رات کے کسی حصے میں شمار آ جائے گی، لیکن اس رات خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی شمار نہیں آئی۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ ایسے وقت جب سلطنت قابلہ کا ہر شخص پرسرار دیوی کے تعاقب میں سرگرداں ہوگا، اشمار کیسے میرے پاس رہ سکتی تھی؟ ممکن ہے اسے قابلہ نے طلب کر لیا ہو، یا پھر چونکہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی تھی، میرے باتوں سے بچنے کے لیے وہ میرے پاس نہ رہ رہی ہو۔ شاید میں ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے اس علاقے میں ابھی تک ایک نامعتبر شخص ہوں۔ مجھے کھلونا بنانے کے لیے سرداری کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، مگر نہیں، مجھے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ سرداری ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ قابلہ نے مجھے غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ کالی طاقتوں کے تمام راز مجھ پر کیسے اشکارا ہو جائیں۔ میں یقیناً اس طویل مدہوشی اور فریب نظر کا شکار نہیں ہوں۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرے تمام ساتھی مارے گئے ہیں، سرنگا ماتوب ہو چکا ہے، سریتا آوارہ تنکے کی طرح ادھر ادھر اڑ رہی ہے۔ تمام تحفظ، تمام اعزازات مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ ڈھلتی رات کا عمل ہوگا۔ اچانک کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ گہری تاریکی میں ایک ہیولہ نظر آیا۔ یہ شمار ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے آنے کا طریقہ کار یہ تو نہیں تھا۔ وہ آتی نہیں تھی، نمودار ہوتی تھی۔ میرے قبیلے کے کسی فرد کو افراز سمیت یہ مجال نہ تھی تو اس طرح رات گئے اپنے سردار کی خلوت میں آتا۔ تو کہیں سرنگا تو نہیں آیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ غریب تو جارا کاکا کے عطاب کے باعث چلنے پھرنے سے معذور ہے، اور پھر دروازے میں نظر آنے والے ہیولے کا قد سرنگا کے قد سے مختلف ہے۔ پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا خنجر گرفت میں لیا اور جارا کاکا کی کھوپڑی سنبھال لی۔ حلق سے چیخا، کون؟ بچے جیسے قد و قامت کا ہیولہ کوئی جواب دیے بغیر پھرتی سے میری طرف لپکا۔ میں یک بیک کھڑا ہو گیا۔ جارا کاکا کی کھوپڑی اور سمورال کی مالا پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں نے پھر بلند آواز دریافت کیا، کون؟ کیا چاہتے ہو؟ سیدی جابر، میں شجدہ رہ گیا۔ جمرال کی آواز تھی۔ ایک خیال بڑی سرعت سے میرے ذہن میں ابھرا۔ ممکن ہے کاہن اعظم کو اس کی غیر موجودگی میں میرے پہنچنے کا علم ہو گیا ہو اور اس نے تیش میں آ کر جمرال کو گھر سے نکال دیا ہو، لیکن اس میں جمرال کا کیا قصور؟ بہرحال میں نے کہا، خوش آمدید جمرال۔ میں نے جھک کر غیر ارادی طور پر پیال کا بستر اٹھایا، اسے جھاڑ کر دوبارہ بچھاتے ہوئے کہا، آؤ عزیز جمرال۔ نصیب، میں خود جلد سے جلد تم سے ملنے کا متمنی تھا۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، آج شاید میں نے تمہیں ناراض کر دیا تھا۔ دراصل اس وقت میں بہت پریشان تھا، ورنہ وہاں بے اجازت پہنچ کر مقدس کاہن کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہوتا۔ خیر آؤ، کھڑے کیوں؟ بیٹھ جاؤ۔ میں نے ہاتھ پکڑ جمرال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور اندھیرے کی وجہ سے میں اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کے لہجے سے گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وہ بہت اجلت میں معلوم ہو رہا تھا۔ اندازاً وہ کوئی 10 منٹ وہاں ٹھہرا۔ اس عرصے میں اس نے مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہا۔ اس عرصے میں میں نے اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسے میری باتوں کے جوابات کا غالباً علم ہی نہیں تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر ایک حصار کھینچا تاکہ جھونپڑی میں ہونے والی گفتگو جزیرے کی پرسرار طاقتوں پر افشانہ ہونے پائے۔ پھر اس نے جلدی جلدی ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، معزز سردار، زارمے تم سے ملنا چاہتا ہے۔ زارمے؟ یہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ یہ تمہارے وہ دشمن شوالا کا نائب ہے، تم نے یقیناً اسے دیکھا ہوگا، قبیلے کے برگزیدہ اشخاص میں سے ہے، کاہن اعظم کے مقربین میں اس کا شمار ہوتا ہے، کالے جادو اور دیگر علوم میں ان کا شاگرد ہے، مجھ سے نہایت شفقت محبت سے پیش آتا ہے، اور جزیرے کا واحد شخص ہے جس سے میں کسی حد تک بے تکلف ہوں۔ زارمے بہت نیک طنیت اور صلح پسند آدمی ہے، وہ تم سے متاثر ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر اسے تمہاری رفاقت میسر آ جائے تو وہ جزیرے کے مقبول آدمیوں میں شمار ہونے لگے گا۔ تم نے اپنے علاقے میں جو اصلاحات کی ہیں، اسے شوالا کے نائبین بہت متاثر ہیں۔ شوالا ایک جارا شخص کی حیثیت سے مشہور ہے، اس لیے زارمے سے چھوڑ کر تمہارے پاس آنا چاہتا ہے۔ میں فی الحال تمہاری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وعدے کر سکتا ہوں سیدی جابر۔ یہ علاقہ اجنبیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔
کیونکہ جب بھی اجنبی آتے ہیں یہاں کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ان دنوں بھی یہی زبردست کشمکش جاری ہے، ہر طرف خصوصوں کی گرم بازاری ہے۔ میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن میرے معزز سردار پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ۔ دیوتا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ تم ظالمے کو اپنے گروہ میں شامل کر کے اور اسے شوالا سے جدا کر کے یقیناً فائدے میں رہو گے۔ تمہارے قبیلے میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ملنے کی غایت تم اسے سے سننا۔ خان اعظم اس وقت دور سمندر کے کنارے کسی عمل میں ہموطن اور ہم حواس مصروف ہے۔ موقع غنیمت جان کر صرف یہ اطلاع دینے آیا ہوں، کل رات عین اسی اوقات میں یہاں وارد ہوگا۔ کسی تذبذب اور شک میں مبتلا نہ ہونا۔ میری ذمہ داری اور سفارش پر فراغ دلی سے اس کی پذیرائی کرنا اور سکون سے اس کی بات سننا۔ اب میں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا کل اسی وقت، اور ہاں مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم کسی کے سامنے اس بات کی تکرار نہیں کرو گے۔ نومر جمرال آنن فانن جھوپڑی سے باہر نکل گیا، مجھے شدید اذیت میں مبتلا کر گیا۔ صبح اس نے بہت ناروا سلوک کیا تھا اور اس وقت وہ خود میرے گھر چلا آیا تھا۔ یہ بھول بھلیاں، یہ مہمے میری فم سے بالا تر تھے۔ ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری جھونپڑی پر پھر دستک ہوئی۔ جمرال کے بعد اس وقت کون آ سکتا ہے؟ لیکن کوئی اہم واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ میں بے چینی سے اٹھا، میں دروازے کے باہر جا کر آواز دی، کون ہے؟ سردار دروازہ کھولو، میں سمورال ہوں۔ سمورال؟ کہان اعظم، مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، اس کے آتے ہی سوال کیا، کہان اعظم اس وقت کیسے؟ کیا میری کسی خدمت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں، اس کے لہجے سے بے نیازی ٹپک رہی۔ جابر بن یوسف، مقدس قابلہ نے تمہیں جزیرہ باغبان کے لیے روانگی کا حکم دیا ہے۔ مجھے مقدس قابلہ کے حکم سے ستابی کی مجال نہیں۔ سیدی جابر، اچانک سمورال درشت لہجے میں بولا، خود کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ میں سمجھا نہیں عظیم سمورال، میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں جزیرہ باغبان اسی وقت روانہ ہونا پڑے گا، سمورال نے بے دلی سے کہا۔ کیا مقدس قابلہ کو میری روانگی میں تاخیر گرا گزری ہے؟ مگر میں جزیرہ باغما کس طرح جاتا کسی رہنمائی کے بغیر؟ تم بحث کیوں کرتے ہو؟ یہ بری علامت ہے۔ سمورال تلملا کر بولا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سمندر تک چھوڑا۔ میں کوئی جواب دینے کی بجائے خاموشی سے سمورال کے ساتھ ہو لیا۔ سمورال کا لب و لہجہ اس بات کی گمازی کر رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کسی عاطفی شاہ کی طرح سلگ رہا ہے۔ سلام کی موت پر میں اس کی کیفیت دیکھ چکا تھا۔ اس کی حالت کسی ایسی ٹھہری ہوئی لہر سے مختلف نہ تھی جس کے پہلوں میں ہزاروں طوفان پوشیدہ ہوں۔ وہ ایک ناقابل بیان معمہ تھا۔ وہ اپنے خیالات میں گم جنگلوں سے گزر رہا تھا۔ صبح ہو رہی تھی، سارا جنگل چہچہا رہا تھا۔ میں رات کو یوں بھی خاصی دیر تک جگتا رہا تھا۔ اب صبح کا ضب کا وقت وہ آدم کا تھا۔ یہ خیال میرے لیے پریشانی کا باعث تھا کہ آخر سمورال نے وقت کیوں منتخب کیا؟ کیا اسے جمرال سے ہونے والی گفتگو کا علم ہو چکا ہے؟ جنگلوں سے گزرنے کے بعد سمورال نے اپنا رخ سالی چٹانوں کی طرف موڑ دیا۔ چٹانوں کے سلسلے کے درمیان ایک جگہ وہ نشیب میں اترنے لگا۔ راستے اس قدر پرپیچ اور دشوار تھے کہ میرا انہیں یاد رکھنا مشکل تھا۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک گلی نما کٹا پھٹا ساحل نظر آ رہا تھا۔ وہیں مجھے ایک کشتی نظر آئی۔ یہ کشتی تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دے گی۔ مقدس قابلہ پر دیوتا سایہ افغن رہے، مجھے یقین ہے میں اپنی منزل سے کامران لوٹوں گا۔ سمورال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کہان اعظم مجھے یہ بتانا پسند کرے گا کہ جزیرہ باغبان میں مجھے کس قسم کی تربیت حاصل کرنا ہوگی؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ دیوتا جانتے ہیں، سمورال نے کرخت آواز میں جواب دیا۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے نظریں نیچی کر کے اس کی کشتی کی طرف دیکھا جس پر سفر کا کوئی سامان نہیں تھا۔ یہ ایک معمولی درجے کی کشتی تھی۔ جزیرہ باغبان کا سفر کتنا طویل ہے؟ میری رہنمائی کون کرے گا؟ دیوتا تمہاری رہنمائی کریں گے، تم 1 ہفتے میں وہاں پہنچ جاؤ گے، سمورال نے جواب دیا۔ میرے لیے کوئی اور ہدایت، کوئی حکم؟ جابر بن یوسف، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، یہ اسرار کی سرزمین ہے، یہ طلسم خانہ تمہاری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں تمہیں قسمت لے آئی ہے تو یہاں کی دنیا میں گم ہو جاؤ۔ سوال کرنا بند کر دو، نتائج کا انتظار کیا کرو اور انہیں تسلیم کرنے کی عادت ڈالو۔ تمہیں مقدس قابلہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، یہ اعزاز قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ ذہانت و طاقت ہی 2 خوبیاں ہیں جو تمہیں دوسروں سے ممتاز کر سکتی ہیں۔ میرے محسن کہان اعظم کے مشورے پر میرے لیے شمع ہدایت ہیں۔ کیا جزیرہ باغما کی حدود میں دال ہونے کے بعد بھی مقدس سمورال کو اپنی رہبری کے لیے کسی وقت یاد کر سکتا ہوں؟ میں نے سمورال کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ حالات پر منحصر ہے، سمورال نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا، پھر تیزی سے گھوما اور تیز قدم اٹھاتا چٹانوں کے سلسلے میں گم ہو گیا۔ میں چند لمحے اپنی جگہ کھڑا حالات پر غور کرتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں کہان اعظم مجھے کوئی فریب تو نہیں دے رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا جھونپڑی کے دروازے پر دستک دینا اور اس بران مقام پر ایک کشتی میں تنہا چھوڑ دینے کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے اکھڑے اکھڑے لہجے سے بیزاری مترشک تھی۔ ممکن ہے وہ جزیرہ توری میں ان ہنگاموں کی بنیاد مجھے سمجھتا ہو۔ اسے جمرال کے میرے پاس آنے کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ میں تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، مگر جزیرہ توری کا اتنا بڑا شخص مجھ سے دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مقدس قابلہ کا نام لیا، جارا کاکا کی کھوپڑی ہاتھ میں سنبھالی اور سیڑھیوں سے اترتا ہوا کشتی میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کشتی خود بخود چلنے لگی۔ اس کی سمت متعین ہو گئی۔ میں حیرت سے اس معمولی کشتی کا کرشمہ دیکھنے لگا۔ کشتی تیز رفتاری سمندر کے بیچ میں آ چکی تھی۔ میں آرام سے لیٹ گیا۔ کھلے سمندر میں سفر کرتے ہوئے مجھے اپنا پچھلا دردناک سفر یاد آ گیا۔ حسین فلورا اور سرنگا، سریتا، تمغا، ڈاکٹر جواد، مصری تاجر، شیخ کمال یہودی، وہ سب لوگ یاد آ گئے جو ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو گئے تھے۔